भारत ने जारहियत की 6 और 7 मई को पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और मिसाइल दागे। भारतीय जारहियत का जवाब जब पाकिस्तान ने दिया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि हम पाकिस्तानी बोलते नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये रब ताला ने हमें ऐसी फतह नसीब की है, ये पाकिस्तान की फतह नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की फतह कि ये जो दिन है 10 मई का, इससे हमें पाकिस्तान की रियासत की तरफ से हमेशा जिस तरह हम 6 सितंबर मनाते हैं, जिस तरह 14 अगस्त मनाते हैं, जिस तरह 23 मार्च मनाते हैं, हमें ये कौमी दिन के तौर पर मनाना चाहिए। ये भारत की दिफाई हिकमत अमली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो कुछ कर ही नहीं सका। अब मोदी क्या इसको गोदी मीडिया ये मोदी जो है ये तो कोई विजनरी आदमी नहीं है, ये तो साबित हो गया है कि हिंदुस्तान की आवाम का दुश्मन है, जो जितनी पुरअमन लोग हैं उनका दुश्मन है। पाकिस्तान बहुत अपर हैंड पर रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अददी बढ़तरी भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फतह जो है वो पाकिस्तान की किस्मत में ली। इनको अंदाजा ही नहीं हुआ पाकिस्तान जो है वो जंगी टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया। ये जो अन्ना गोस्वामी है, ये मीडिया में एंकर होने का इंटरव्यू दे रहे थे, वो अंधा चला गया पुलिस के पास। उन्होंने कहा तुम तो अंधे हो, तुम क्या करोगे? कहता मैं अन्यवा गोलियां चला। जो बेइज्जती और तजलील हो रही है, अपने मुल्क के भी लोग इनको जूते मार रहे हैं और पूरी दुनिया इनको जूते मार रही है। लोग कह रहे हैं हमारी नाक कटवा दी है, ये मीडिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, भारत ने जारहियत की 6 और 7 मई को पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और मिसाइल दागे, लेकिन भारतीय जारहियत का जवाब जब पाकिस्तान ने दिया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि हम पाकिस्तानी बोलते नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में चंद वो हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं जो भारतीय मीडिया इस वक्त अपने अवाम से छुपा रहा है। फरहत अब्बास शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरहत साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि 10 मई हर साल यौमुल फतह का दिन कौमी दिन के तौर पर मनाना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जहन में ये ज़रा शायर है ना, एक नया ख्याल ज़रूर आता है। और रुखमा साहबा, हमने बड़े अरसे बाद एक ऐसी फतह हासिल की और रब ताला ने हमें नसीब फरमाई। और मैं सोचता हूँ कि ये हमारे सिपह सालार जो है ये कितने लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अल्लाह का करम है कि इनके हिस्से में ये आई। हमारी मौजूदा जो अफवाज की कमांड है, ये चारों जो अफवाज हैं हमारी, बर्री बहरी फ़िज़ाइया और बाकी ट्रूप्स, ये इनके हिस्से में आई। ये हमारे ISPR के जनरल अहमद शरीफ साहब के हिस्से में आई, ये हमारे मीडिया के हिस्से में आई, हमारे अवाम के हिस्से जो इस वक्त नौजवान हैं जिनका शुक्रिया जनरल अहमद शरीफ साहब ने अदा किया। हम समझते हैं कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे हिस्से में ये फतह आई। और एक मैं आप और बात बताऊं कि मैं पिछले दिनों किसी एक अरब नौजवान का या किसी सारिफ जो है सोशल मीडिया सारिफ, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वो बड़ा वायरल हुआ है कि उसने कहा है कि हम कुफ़ार की तरफ से अपनी बस्तियों, अपने शहरों, अपने मुल्कों, अपनी मुक़द्दस अपनी जो मसाजिद हैं और इबादत गाहें हैं, मुक़द्दस मकामात पर इनकी तरफ से आग और अंगारे और मिसाइल गिरते देख कर हम थक गए थे और हम यानी क्या कहना चाहिए कि दुख की इंतहाओं को हम पहुँच गए थे। ये रब ताला ने हमें ऐसी फतह नसीब की है, ये पाकिस्तान की फतह नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की फतह। बेशक। तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब के ख्याल आया था, तसव्वुर आया था कि हमारी एक रियासत जो इस मुस्लिम रियासत अलहदा होनी चाहिए। मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि ये जो दिन है 10 मई का, इससे हमें पाकिस्तान की रियासत की तरफ से हमेशा जिस तरह हम 6 सितंबर मनाते हैं, जिस तरह 14 अगस्त मनाते हैं, जिस तरह 23 मार्च मनाते हैं, हमें ये कौमी दिन के तौर पर मनाना चाहिए। इंशाल्लाह हो सकता है इस पर जल्द कोई ऐलान भी सामने आए। अच्छा, DG ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो उन्होंने वाज़ेह सबूत के साथ तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की। ये भी कहा कि हमने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम है जो कि बड़ा जदीद है, वो इसके साथ साथ भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो जाएँ, राफ़ेल हो जाएँ, पाकिस्तान ने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तबाह की हैं। तो आपको नहीं लगता कि दिफाई सरमायाकारी में जो है भारत इस वक्त बहुत आगे है, अरबों डॉलर की दिफाई सरमायाकारी करता है, तो आपको नहीं लगता कि ये भारत की दिफाई हिकमत अमली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो कुछ कर ही नहीं सका? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये सवालिया निशान है दिफाई ख़रीद व फ़रोख्त पर उनका। देखें, बात यह है कि जब आप सौदे करेंगे
یہ دفاعی آلات کے یا جو بھی ہے جو ٹیکنالوجی ہے یا میزائل جو یہ خریدنے ہیں طیارے، آپ اگر خریدیں گے کسی ملک کی قیادت وہ اپنی کمیشنوں کے لیے خریدے گی اس نقطہ نظر سے کہ جی فلاں ملک کا صدر خوش ہو جائے، فلاں ملک کے لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں یا ہمیں اتنی کمیشن بچ جائے، پھر اس کا رزلٹ اور نکلے گا۔ یہ نظام قدرت میں آپ کو بتا، جب آپ اپنی کمزور ترین چھوٹے سے بجٹ سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی دفاعی صورتحال کو مضبوط بنانے کے لیے آپ جب کوئی چیز خریدیں گے تو پھر آپ 100 دفعہ سوچیں گے کہ یار میرے پاس تو پہلے محدود سرمایہ ہے، میرے پاس تو پہلے اتنے، تو کیا میں خریدوں؟ یہ ہمارے لیے کس حد تک کام یعنی کہ فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ دو ڈیفرنٹ سینیریو۔ پاکستان کا میں نے بجٹ، دفاعی بجٹ جو ہے اور جو انڈین کا دفاعی بجٹ، پچھلے سال میں نے اس کا روزنامہ جو ہمارا ماہنامہ ہلال ہے، ہمارا جو دفاعی میگزین ہے وہ سب سے بڑا قومی، تو اس میں نے یہ بجٹ پیش کیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے مجھے یعنی دفاعی موازنہ، بجٹ کا موازنہ کیا تھا، تو میں حیران رہ گیا کہ پاکستان تو 7.2% اس کا ہے بجٹ، ان کا 72.56% ہے، 77 ارب ڈالرز جو ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنے 10 گنا ان کا زیادہ ہے، لیکن ہم نے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے، اپنی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی طاقت دشمن کے بہت زیادہ 1.5 ارب کی آبادی والے دشمن کے ساتھ متوازن، ہم نے توازن پیدا کرنے کے لیے ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کیا اور بجٹ استعمال کیا۔ ادھر خریدو، ادھر کمیشن، وہ جو مودی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اب مودی کیا اس کو گودی میڈیا، یہ مودی جو ہے یہ تو کوئی ویژنری آدمی نہیں ہے، یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی عوام کا دشمن ہے، یہ ہندوستانی جو جتنی پرامن لوگ ہیں ان کا دشمن ہے۔ یہ تو میں اگر پاکستانی ایک ملٹری کا جو ہے وہ اسپوکس مین ہونے کی جگہ پہ سوچوں نا، تو پھر میں تو کہوں گا ٹھیک ہے دشمن ملک کا یہی ہو، لیکن میں شاعر ادیب ہوں نا، میں کہتا ہوں یار نہیں، ہندوستانی وہاں ہمارے مسلمان آباد ہیں، وہاں ہندو جو محبت کرتے ہیں، ہندو جو ہندو پیار پرامن ہندو ہیں انسان کے طور پر، یہ ان کے اوپر ایک ایسا سربراہ بیٹھ گیا ہے، مسلط ہو گیا ہے جو خود ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کے آگے یہ گودی میڈیا اور وہ جو کیا ہے گوبر آریہ جیسے لوگ ایسے فلتھی، اسے تو میں کہتا ہوں کہ وہ رشی کپور کا ناجائز بیٹا جو ہے، یعنی کہ وہ سر اتار دو، اتنا اکسایا ہے انہوں نے جنگ کے لیے۔ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ اتنے بے حس اور اتنے درندے ہیں کہ اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے، اپنے ملک کو آگ اور جہنم میں جھونکنے کے لیے ان کو تھوڑا سی شرم ہی نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب تو بہت سے بھارتی یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی مانگنے لگ گئے ہیں ثبوت کہ بھئی آپ جو تمام باتیں کہہ رہے ہیں، جو اس وقت بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے، بھارتی افواج کے ترجمان کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ بلکہ کل میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل تھی کہ بھارتی صحافی نے اپنے فوج کے ترجمان سے کہا ہے کہ پاکستان کلیم کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کلیم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، ہیڈ لائنز ہیں کہ رافیل مار گرائے ہیں، تو اس پر آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ تو وہ آگے سے جواب تھا کہ بھئی ہمارے یہ سلامتی کے معاملات ہیں، تو ابھی ہم دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو ابھی ہم وقتی طور پر اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوئی کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے اور یہ لوگ ابھی بھی اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اچھا، ایک تقابلی جائزہ تو آپ نے کیا پچھلے سال کا، میں آپ کو لیٹسٹ، اگر میں بھی آپ کو کچھ اپنے فیکٹس اور فگرز شیئر کروں تو پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ اور فضائی طاقت کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے نا، تو پاکستان کا دفاعی بجٹ تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالرز ہے۔ اس کے برعکس بھارت کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 81 بلین ڈالرز تک جا پہنچا ہے۔ ہمارا نیشنل بجٹ جو ہر سال پیش ہوتا ہے وہ 50 بلین ڈالر ہے، اور بھارت کا دفاعی بجٹ اس سے آپ سوچیں 10 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی فضائیہ تگڑی ہونا تو نیچے سے نیوی اور آرمی بھی بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ بھارت کا جو تمام ایئر سپیسز تھیں اس پہ تو پاکستان نے کنٹرول کر لیا، نہ ان کی فوج پرفارم کر سکی، نہ ان کی نیوی پرفارم کر سکی۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بھارت ہم سے بہت آگے، اور جو رافیل طیارے ہیں نا، بھارت نے ان پہ 9 بلین ڈالرز خرچ کیے ہوئے ہیں، اور بھارت کے پاس 800 سے زیادہ لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے پاس
250 یا 300 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ موجود ہیں, اور پاکستان کے پاس J-10C جو ہم نے چین سے خریدا تھا وہ 1.3 جو ہے بلین ڈالرز کے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا ہیوج ڈفرینس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو انہوں نے رشیا سے خریدے ہیں وہ موجود ہیں. یہ دنیا کے جدید ترین اینٹی کرافٹ میزائل سسٹمز میں ان کا شمار ہوتا ہے. پاکستان نے ان کو بھی نیوٹرلائز کر دیا. 3 ان کے یہ جو S-400 ڈیفنس سسٹم تھے, میزائل سسٹم تھے, ان کو نیست و نابود کر دیا. تو آپ دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم ان سب چیزوں کا موازنہ کریں نا تو جو جنگیں ہیں نا وہ جذبے سے, اللہ کی مدد سے, ایمانی قوتوں سے جیتی جاتی ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان بہت اپر ہینڈ پر رہا ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, عددی برتری بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے وہ پاکستان کی قسمت میں لکھی. جی الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جذبہ, ہماری افواج کا, ہمارے سپاہیوں کا, ہمارے جوانوں کا, ہمارے آفیسرز کا جذبہ, جوش شہادت, بے شک, اور جذبہ غازی ہونا, اور دشمن سے ٹکرا کر اسے پاش کر دینے کی قوت ہونی, اندر توانائی محسوس کی, یہ ساری کی دنیا کسی فوج کو نصیب نہیں, دنیا کی کسی بھی فوج ہمیں نصیب ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور مزیدار آپ کی اضافہ فرماؤں. جی بالکل بالکل. وہ یہ ہے فرماؤں, میں نے انڈیا ہے نا سامنے, اس حوالے سے میں نے لفظ, یہ طنز ہے تھوڑا سا ان کے اوپر, وہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ جنگی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چلا گیا. اب پیسے کی بات بھی نہیں رہی, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے خود اپنے جہاز بنائے ہیں نا, ہم نے ڈرونز اپنے بنائے ہیں نا, اور ایسی چیزیں ہم نے ابھی جو وارفیئر جو باقی وہ جو ٹیکٹیکل وارفیئر ہے وہ ویپنز ابھی ہمارے پاس محفوظ ہیں. میں نے پچھلے دنوں شاید آپ کے ہی پروگرام میں یا کسی میں کہا تھا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم پاکستان جنگی ٹیکنالوجی میں کہاں چلا گیا ہے. میرا اشارہ تھا یہ جو سائبر حملے ہوئے ہیں, سائبر وار میں مجھے پتا تھا لیکن میں وہ بتا نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, میں چونکہ رائٹر ہوں, میں لکھتا ہوں, محقق ہوں, تحقیق کرتا ہوں, یہ مجھے پتا تھا. دوسرا میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ جو جتنی طاقتور ممالک ہے, میرا دنیا میں پاکستان کے اندر اردو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خاص طور پر جو جنگی حوالے سے جو ویپن سسٹم ہے اور جتنے جنگی ٹیکنالوجی ہے, یہ کس حد تک کس ملک کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ موجود ہے اور کامیابی ہوئی. یہ میرا ایک آرٹیکل اردو میں, پہلا میرا آرٹیکل یہ چھپا, شاید ابھی تک دوسرا آرٹیکل اس پہ کوئی اس موضوع پہ نہیں آیا. اب مجھے پتا تھا کہ پاکستان کے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ جو وار ٹیکنالوجی ہے وہ اب تصور نہیں کر سکتا انڈیا, کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے. تو ہم لوگ جن کو پتا تھا وہ آپ نے ہمارے جنرل احمد شریف کا اعتماد نہیں دیکھا, وہ کل جو اعتماد تھا, اتنی خوبصورت تصویر, تینوں مطلب افواج کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دے ور آل اسمائلنگ, اور تینوں کا اعتماد آپ دیکھیں, اور پہلے دن سے, آج نہیں ہے یہ, تو جنگ کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ شروع کیا انڈیا نے, ختم ہم کریں گے, یہ وہ کانفیڈنس تھا. انہوں نے تو جس طرح ہوتا ہے نا یعنی کہ جملہ کر دیا یا حملہ کر دیا, انہوں نے جملہ کر دیا یعنی کہ ان کے جو جملے تھے نا وہ ان کے حملوں پر بھاری آ گئے ہوئے تھے. ایسا ہی ہوا. تو وہ چونکہ پتہ تھا کہ ہم الحمدللہ اتنے مضبوط ہیں, اور اس وقت اب وہ بات ختم ہو گئی ہے رخمہ صاحبہ کہ جب یہ ان کو ہمارے اوپر عددی برتری تھی, عددی برتری تو ہمارا ایک ان کے 1000 کے کافی ہے نا, یہ تو جس کے پاس جذبہ ہے, ایمانی قوت ہے. اب جو ٹیکنالوجی کی برتری تھی, پیسہ لگا دینا, تھوپ دینا کمیشنوں کی خاطر, اور اپنا خون بیچ کر اسلحہ لینا, ٹیکنالوجی لینا, دونوں میں فرق ہے. اب ان کو ہم پر جنگی ٹیکنالوجی پر بھی برتری, پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہے, ان کو نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ جس طریقے سے پاکستان نے سائبر حملے کر کے ان کا تمام سسٹم مفلوج کر دیا, اور پاکستان کے بہت سے نوجوانوں نے, ایون سندھ کا ایک نوجوان ہے اس نے بھی بڑی ہیلپ کی سائبر حملوں میں ہماری جو پاک افواج ہے ان کی. آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت اب سائبر سپیس میں بھی غیر ذمہ دار ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے؟ میں کہتا ہوں جتنا ان کا ڈیجیٹل میڈیا جو تھا, جتنی اس وقت رسوائی, وہ گوبر آریہ سے لے کر وہ جو آنا سوامی ہیں, کوئی کیا ارنب گوسوامی, ہاں کیا نام ہے, ارنب گوسوامی, انا گوسوامی جو ہے, وہ انا گوسوامی وہ اندھوں کی طرح جو ہے نا, وہ ایک اندھا چلا گیا پولیس میں داخل ہونے کے لیے, تو کسی نے, یعنی
آپ سمجھیں کہ یہ جو انا گوسوامی ہے یہ میڈیا میں گیا اینکر ہونے کا انٹرویو دینے، تو وہ اندھا چلا گیا پولیس کے پاس. انہوں نے کہا تم تو اندھے ہو، تم کیا کرو گے؟ کہتا میں انے واہ گولیاں چلاواں گا. یہ انے واہ بولنے والا انا گوسوامی جو ہے، اور وہ گوبر آریا، یہ حرامی جو اپنے ملک کے بھی جو اکساتے ہیں جنگ کے لیے، ان ایسے لوگوں کی وجہ سے اور اس گوبر میڈیا کی وجہ سے، جو گودی میڈیا ہے، پوری دنیا میں جو ضلالت ہندوستان کی ہو گئی ہے، بھارت کی جو بےزتی اور تذلیل ہو رہی ہے، اپنے ملک کے بھی لوگ ان کو جوتے مار رہے ہیں اور پوری دنیا ان کو جوتے مار رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہماری ناک کٹوا دی ہے، یہ میڈیا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا ایک آخری سوال فرد صاحب، بزدل دشمن نہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے. بھارت جو ہے وہ ٹرمپ کے چرنوں میں تو چلا گیا کہ بھئی سیز فائر کروا دیں، یہ ہماری اس جنگ سے جان چھڑوا دیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جوابی حملے کے بعد بھارت نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے. لیکن پھر بھی بزدل دشمن ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم یہ ہندو بنیا کسی کا نہیں بنتا. نہیں رخما صاحبہ، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ہم ہر وقت ویجیلنٹ ہیں. ہماری فورسز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں الحمدللہ ان کے تو اوپر کوئی بیماری آ جائے نا، کہتے ہیں آئی ایس آئی کی وجہ سے آئی ہے. اتنے یہ خوف زدہ ہیں. اور ہر کام اپنا پھپھی نو بخار ہویا آئی ایس آئی دی وجہ تو، چاچا بیچارہ جڑا لت ٹوٹ گئی آئی ایس آئی دی وجہ. یہ ہم الحمدللہ ہم ہر وقت چوکس ہیں، ہر وقت چوکنا ہے ہماری فورسز. اور ان کا جواب دینے کے لیے یہ ابھی کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہم تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں ان کی طبیعت صاف کرنی. بے شک ایسے ہی ہے. اور پاکستان ابھی بھی ویجیلنٹ ہے، پاکستان کی افواج ابھی بھی ویجیلنٹ ہے. پاکستانی فوج کو عوام کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہے، اور انشاءاللہ بھارت اگر دوبارہ بھی ایسا کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی. جیسے اب پوری دنیا اس بات کو کوٹ کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کوٹ کر رہا ہے کہ کس طرح بھارت کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اور پاکستانیوں نے بھارتیوں کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے اور ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.